यीशु नासरी के नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। ख्रिस्तुस मिनिस्ट्रीज़ ने मसीह के सलीबी कलमात का जो सिलसिला शुरू किया है उसकी ये तीसरी कड़ी है, यानी तीसरा कलमा जो यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वक्त सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद कहा। उर्दू रीडर्स इसे कलमा मोहब्बत भी कहते हैं, और ये यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब और 26वीं और 27वीं आयत में दर्ज है। वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। थोड़े वक्त में हम मुख्तसर तौर पर चंद बातों को देखेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वापस जो है वो ख्रिस्तुस मिनिस्ट्रीज़ को या जिस भी सोर्स से आपको ये ऑडियो पहुंचता है, आप उस सोर्स को सवाल कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अक्सर हमारे हलकों में ये बात सवाल के तौर पर पाई जाती है कि यीशु मसीह ने जो है वो अपनी माँ को औरत कहकर क्यों मुखातिब किया। क्या वो इज़्ज़त नहीं करता था? क्या वो इस रिश्ते को कोई ख़ास मकाम नहीं देता था? क्या उसके जहन में ऐसा था? जब आप उस वक्त के एतबार से बाइबल के जो है वो ओरिजिनल तर्जुमास के मुताबिक जो तर्जुमों को जब आप स्टडी करते हैं तो औरत का जो लफ्ज़ है जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक बहुत फॉर्मल ख़ताब है, या किसी को बड़े फॉर्मल होकर जब आप किसी से मुखातिब होते हैं और इज़्ज़त के तौर पर जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो वहाँ पर औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम किसी बेगाना को या किसी शख्स को हम इज़्ज़त के तौर पर जब हम पुकारते हैं, हमसे बड़ा हो तो हम जनाब कहते हैं, ख़ातून हो तो हम उसे मोहतरमा कह देते हैं। इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है लोग लेडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पास अफ्रीकन पास्टर आए थे और उनके यहाँ ये रवाज था कि वो किसी भी खातून को जब इज़्ज़त से पुकारते थे, खा वो उनसे कम उम्र ही क्यों ना हो, वो उसे मामा कहकर पुकारते थे। और उनसे जब हमने सवाल किया कि आप हर खातून को, हर दूसरी खातून को मामा क्यों कहना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे नज़दीक जो है बड़े इज़्ज़त और मर्तबे की बात है कि हम किसी को मामा कहें। मामा यानी माँ। यूँ यीशु मसीह नासरी ने अपनी वालदा को मोहतरमा कहकर पुकारा, और उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते। हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि इन रिश्तों का जिनमें उन्होंने वक्ती तौर पर अपना वक्त गुजारा है ज़मीन पर, उसके नज़दीक उनकी अहमियत नहीं है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं था। यीशु मसीह नासरी अगरचे कि वो मुश्किल घड़ी में थे, जानकनी की हालत थी, जानते थे कि चंद घंटों में मैं इस जिस्म से जुदा किया जाने वाला हूँ, मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा हो जाएगी, फिर भी वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते थे। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। जहाँ हर यहूदी पे लौठे का जायदाद में दोहरा हिस्सा होता है, दुगना हिस्सा होता है, वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसे ही होती हैं। वो फर्स्टबोर्न है, वो पेलौठा है, उसका जायदाद में, बाप की मिरास में दुगना हिस्सा अगर है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी ऐसी ही हैं। अगरचे कि चंद घंटों में वो अपने रूह और जिस्म को जुदा जुदा होता देखने वाला था, तो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं था। वो जानता था कि मुझे क्या करना है। अगर इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देख कर माँ से कहा। ऐसा लगता है कि ये कोई यीशु का खुद का मंसूबा नहीं था कि वो स्लीपर जो है वो जान देगा तो ऐसा करेगा। कलाम की तरतीब कहती है कि उसने जब उनको पास खड़े देखा, जिसकी वो शायद तवक्को नहीं करता था, उन्हें पास खड़े देखकर उसने ये अल्फाज अपने मुँह से अदा किए। माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है, और शागिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ है, और तब से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। बाकी के सारे शागिर्द वहाँ पर नहीं थे। कोई अपने तन पर चादर भी वहीं छोड़कर नंगा भाग गया था,
اور باقی کے جو تھے وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے تھے کہ مسیح کے ساتھ مصلوب نہ کیے جائیں۔ لیکن یہ ایک واحد شاگرد تھا، وہ صلیب تک مسیح کے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ مسیح کی والدہ ماں مریم کی بہن یعنی کلوپاس کی بیوی مریم، اور پھر مریم مگدلینی، یعنی 3 مریم وہاں پر موجود تھیں۔ اور چوتھا یہ شخص تھا جس کے لیے لکھا ہے کہ یسوع اسے بہت عزیز رکھتا تھا، اسے بڑی محبت رکھتا تھا، جو اس مشکل گھڑی میں بھی مسیح کے ساتھ صلیب تک وہاں تک گیا ہے۔ اس نے اپنے استاد کو، اپنے ربی کو، اپنے آئیڈیل کو اس نے جان دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور کچھ الفاظ بولتے ہوئے اس نے سنا ہے۔ اگر یاد رکھیں اور خیال کریں، اگر کمزوری کی حالت میں، آزمائش کی اس سخت ترین گھڑی میں جہاں اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جا رہی ہے، اگر اس حالت میں وہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے جن سے اس کا 33 سال سے ناتا رہا ہے، تو خیال کیجئے کہ جب مشکل گھڑی میں وہ اس قدر خیال رکھتا ہے، جب اس کا اختیار بھی نہیں چل رہا ہے، جب کوئی اس کی بات ماننے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، اس کی ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے اسے جھوٹ کہا جاتا ہے، اسے فریب کہا جاتا ہے۔ یاد کیجئے کہ جب وہ اپنی بادشاہی میں بادلوں پر فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو کیا وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اپنے خون خریدوں کو کیا وہ بھولے گا؟ کیا ان کو نام بنام ان کو پکارے گا نہیں؟ کیا ان کو ایک ایک کر کے نام لے کر پکار کر ان کو اجر نہ دے گا؟ میرے عزیزو، خیال کیجئے، ہرگز ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر آپ دوسرے معنوں میں، خاموش زبان میں، ان کہی باتوں میں اگر آپ اس کو سوچیں، تو مسیح یسوع اس گھڑی یہ کہنے والے تھے کہ دیکھ ماں، میں آپ کی اس دنیا سے اپنی اس دنیا کا سفر کرنے والا ہوں جو اس دنیا کی نسبت ابدی ہے اور جلالی ہے۔ یہاں پر لوگ میرے منہ پر تھوکتے ہیں، مجھے مکار اور جھوٹا اور جادوگر سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے باپ کے فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر رہنے کو مکان نہیں ہے، اور لومڑیوں کے یہاں بھٹ ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، پر میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں۔ میں جا رہا ہوں تاکہ تم سب کے لیے جگہ تیار کروں۔ یہاں پر پیدل چلتا ہوں، میرے لباس پر، میرے چہرے پر گرد پڑتی ہے، پر میں ایسے مقام کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، میں اپنے ابدی اور ازلی باپ کی طرف جا رہا ہوں، جہاں پر صرف جلال ہی جلال ہے، اور وہاں پر میرے باپ کے فرشتے میرے چہرے کا جلال برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کی اس عارضی دنیا سے میں اپنے باپ کی ہمیشہ کی اور ابدی دنیا میں داخل ہوں گا۔ پھر سے میں اس جلال میں شامل ہونے والا ہوں جہاں سے میں 33 سال پہلے نکلا تھا۔ پھر سے جلال کی وہی معموری اور بھرپوری ہوگی جس کو خالی کر کے میرے باپ نے مجھے زمین پر بھیجا تھا۔ میرے عزیزو، پھر میں حوالے کو ایک دفعہ پھر تھوڑا سا دہراتا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری نے اس شاگرد کو اور اپنی ماں کو پاس پا کر اور کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ٹرائلز، ٹیمپٹیشن، آزمائشیں، مشکلیں ہر جگہ، ہر شخص، ہر ادارے، ہر کلیسیا پر آتی ہیں، پر وہی جو پاس کھڑے رہتے ہیں، جو مشکل گھڑی میں بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، انہی کو ذمہ داریاں ملتی ہیں، وہی زیادہ محبت کرنے والوں کی لسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی شاگرد کے لیے لکھا تھا جس سے مسیح محبت رکھتا تھا۔ ایک بات تو یہاں ثابت ہوئی کہ مسیح اس سے کیوں محبت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے ربی، اپنے استاد اور اپنے خداوند کی باتوں کا لحاظ زیادہ رکھتا تھا، کوشش کر کے ان کو پورا کرتا تھا، اس کے استاد کے منہ سے بات نکلتے ہی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب سب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ صلیبی موت تک اس کے ساتھ تھا، اور لکھا ہے کہ اسے پاس کھڑا پا کر مسیح نے اسے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، تو اس کا خیال رکھنا، میری ذمہ داریاں اب تجھ پر عائد ہوتی ہیں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں،
تو اس کا خیال بخوبی رکھ سکتا ہے۔ میں تیری قابلیت پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تیری ویلیوز پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تیری قدر کرتا ہوں۔ جب سے تو میرے ساتھ ہو لیا ہے تب سے لے کر آج تک اگر میں دیکھوں تو میں تجھ پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ عورت کا ذکر بائبل مقدس میں جہاں جہاں آیا ہے وہاں پر کلیسیا کو ریپرزنٹ کیا گیا ہے۔ عورت سے مراد کلیسیا ہے۔ جتنے بیٹے اور بیٹیاں آزمائش کی گھڑی میں یا اپنے خداوند جو نئے عہد کا صندوق ہے اس کے پاس رہتے ہیں، وہ ضرور بلائے جاتے ہیں، وہ ضرور برکت پاتے ہیں۔ خدا ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو خدا ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہ کام کرتے ہیں خدا ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب ان کو توڑے دیتا ہے تو ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان کی ایبلٹیز پر خدا بھروسہ کرتا ہے۔ ان کی اسپریچول انسٹنکٹ پر، جبلت پر خدا بھروسہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ شروع سے اس کے ساتھ دھوپ چھاؤں میں، آزمائش کی گھڑیوں میں خدا ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور خدا کلیسیا کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالتا ہے کہ وہ کلیسیا کی بھاگ ڈور کو سنبھالیں، ذمہ داریوں کو لے کر آگے بڑھیں۔ میرے عزیزو، اپنے خداوند کو کبھی مایوس نہ کریں۔ اگر وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے، آپ کو چنتا ہے بحیثیت خادم، تو کلیسیا کو، اس کے فائنانسز کو، کلیسیا کی جذباتی خیالات کا خیال رکھیں، اس کو تعلیم دیں، اس کو نرش کریں اور اپنے آپ کو انویسٹ کریں کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے وہ ترقی کرے۔ بھیڑوں کی مانند، بروں کی مانند اس کا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ ہم میں سے کوئی بھیڑیا کی مانند جنم نہ لے کہ کلیسیا میں سے لوگوں کو پھاڑ کھائے، چرانا شروع کر دے، بلکہ عزت کے ساتھ، فکر کے ساتھ مسیح کے ارشاد اعظم کو لے کر مسیح کی ترقی کے لیے، مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کی ترقی کے لیے آگے بڑھے۔ یہی مسیح کی خواہش ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو آزمائش کی گھڑیوں میں، مشکل وقت میں کلیسیا کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے باپ کے، اپنے مسیح کے خون خریدوں کے ساتھ ہوتے ہیں، خدا ان کو ذمہ داریاں دے کر آگے بڑھاتا ہے، ان کے کندھے پر ذمہ داریوں کو لاد دیتا ہے تاکہ وہ کلیسیا کی یعنی مسیح کے بدن کی پرورش کر سکیں، تاکہ اس کے آنے پر، تاکہ جب وہ بادلوں پر واپس آئے تو کلیسیا بغیر داغ کے، بغیر دھبے کے، بغیر جھری کے، بغیر گناہ کے بالغ ہو، جس کا قد مسیح کے قد کے اندازہ کے موافق بخوبی بڑھ رہا ہو، بالغ ہو جائے تاکہ مسیح بادلوں پر آئے اور اس دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اسے کلمہ محبت کہا گیا ہے۔ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اپنی والدہ کو ایک ایسے شخص کے ہاتھ سونپا جس سے وہ محبت رکھتا تھا، جس پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے شاگردوں پر وہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، مگر وہ باقی کے بھروسہ مند لوگ جو تھے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ مسیح نے جسے پاس پایا شاگردوں میں سے، اسے ہی یہ ذمہ داری سونپی، اس پر بھروسہ کیا۔ آئیے ہم جتنے مسیح کی کلیسیاؤں میں ہیں، مسیح کے بدن میں خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خرچ کریں تاکہ مسیح کا بدن یعنی کلیسیا یعنی اس کی دلہن ترقی کرے، اور اپنے درمیان سے ان بھیڑیوں کو ان کی نشاندہی کریں اور ان کی درستگی کریں تاکہ مسیح کا بدن پھاڑ نہ کھائیں، چرانے نہ پائیں، اور وہ جو سمجھتے ہیں جن کے ایجنڈاز مسیح کی کلیسیا کی ترقی کے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور بہتر کریں تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔